शायर ने कहा था कि अफसोस बेशुमार सुखनहाय गुफ्तनी खौफ फसाद खल्क से नागुफ्ता रह गए। अगर जो कोई फसाद का अंदेशा तो नहीं है, मगर मेरा ख्याल है कि वक्त बहुत गुजर चुका और मेरी तवील गुफ्तगू का मौका नहीं है। मैं एक छोटी सी बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। कुरान मजीद कहता है कि फलहमहा फुजूरहा व तक़वाहा व इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। तख्लीक़ कायनात और तख्लीक़ आदम के हवाले से वो कहता है कि हमने तमाम अच्छे और बुरे रुझानात आदमी में के ज़हन में इल्हाम कर दिए, जैसे कंप्यूटर में कहा जाता है प्रोग्राम कर दिए गए। फलहमहा फुजूरहा व तक़वाहा व इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। अब जाओ इस जमीन, मेरी जमीन पर चाहे तो शुक्र करो और चाहे मेरा इनकार ही कर दो। आदमी एक स्टेट ऑफ माइंड में जीता है। एक फलसफी ने कहा था कि ख्याल अमल में ढलता है, अमल आदत बनता है और आदत से किरदार तख्लीक पाता है। मेरा ख्याल है कि जैसे मैं ब्रिगेडियर साहब से पूरी तरह इत्तफाक करता हूँ, हम पाकिस्तान की तारीख का जिक्र करते हुए बड़ी ही नाशुक्रगुजारी के मुर्तकिब होते हैं। पाकिस्तान, इसमें कोई शुबा नहीं कि पाकिस्तान में कानून की अमलदारी पूरी तरह कभी कायम नहीं हो सकी, अदारे कभी बन नहीं सके और सबसे अहम अदारा जो होता है अदालत का, वो हम उसे बरुए कार नहीं ला सके। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान की ज़मीन कसूरवार नहीं है और अगर खूनज़ादा साहब मुझे माफ़ करें तो पंजाब भी इसके लिए जिम्मेदार है। हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। नई कौमों की तश्कील के लिए बहुत अच्छी मिसाल उन्होंने दी। 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ था और 83 बरस के बाद 1861 में वो खाना जंगी शुरू हुई थी, जिसकी यादें अभी तक बाकी हैं और अभी तक शमाल में इब्राहिम लिंकन का मुजस्मा नहीं लगाया जाता है। नई कौमों की तामीर आसानी से मुमकिन नहीं होती और कौमों की तामीर का वही तरीका है जो एक जाती जिंदगी की तामीर का होता है। या तो आप जद्दोजहद करेंगे और शुक्रगुजारी से काम लेंगे, और या आप खुद तरहमी में मुब्तला हो जाएंगे और हमेशा गिरिया करते रहेंगे। 350 बरस पहले जब अकबर के दरबार में अंग्रेजों का पहला वफद आया था और उन्होंने अपनी सल्तनत और अपनी मलिका का कसीदा पेश किया, तो अकबर ने फैज़ी के कान में पूछा कि नहीं जजीरा नुमा चिराज, ये जजीरा नुमा है कहाँ? उस वक्त हिंदुस्तान में अकबर की हुकूमत थी, मुसलमानों की हुकूमत थी और ईरान में शाह इस्माइल सफ़वी बरसर इक़्तिदार था और तारीख़ के अज़ीम तरीन हुक्मरानों में से एक सुलेमान ज़ीशान की सल्तनत थी तुर्की की, और मग़रब में कोई काबिल ज़िक्र हुकूमत मौजूद नहीं थी। सलीबी जंगों में नाकामी के बाद कई सदियां गुजर चुकी थीं और वो तारीकी के उस अहद से गुजर चुका था, लेकिन तालीमी अदारे कायम हो रहे थे, साइंस क्लब बन रहे थे, इल्म की अहमियत का इदराक का आगाज हो गया था और हिंदुस्तान इसलिए ज़वाल का शिकार था कि मुसलमान ये बात भूल गए थे कि इक़्तिदार का ताल्लुक अखलाक और इल्म की बरतरी से होता है। इसलिए इक़बाल ने कहा था कि वो किताबें अपने आबा की, हुकूमत का तो क्या रोना कि वो एक कारजी शय थी, नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम से कोई चारा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। आपको मालूम होगा आप में से जो लोग इन चीज़ों से दिलचस्पी रखते हैं कि ऑक्सफोर्ड में जो जिन लोगों की सबसे पहले तालीम दी गई उसमें गज़ाली था, जो नाम लिए बगैर तर्जुमा करके पढ़ाया गया। ये इल्म था जिसे हमने खो दिया है, ये इदराक था जिसे हमने ज़ाया किया है, और सबसे बढ़कर जिस चीज़ को हमने खो दिया है वो उम्मीद है। और जब उम्मीद को खो दिया जाता है तो योलीदा फिक्री पैदा होती है, हम नॉन इश्यूज़ पर जाते हैं, गैर ज़रूरी मबाइस में उलझते हैं, और जब उम्मीद बाकी नहीं रहती तो फिर सिर्फ कुफ्र बाकी बचता है, चाहे नाम को सुबह से शाम तक अल्लाह का कलमा पढ़ा जाए। मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूँ, जब ये मुल्क बना था, जहाँ तक मेरा हाफजा काम करता है, ब्रिगेडियर साहब के पास लिखे हुए दाद शुमार थे, 250 मेगावाट बिजली यहाँ पैदा होती थी। एक शुगर मिल थी, एक टेक्सटाइल मिल थी,
اور فی کس آمدن کا میں تو میرے ذہن میں تو $80 تھا اور انہوں نے کہا $25 فی کس انکم تھی. آج اس کے باوجود کہ حکمران طبقہ کبھی راہ راست پر نہیں تھا، بلوچستان کے حوالے سے خاص طور پر راہ راست پر نہیں تھا، آج $1000 فی کس انکم ہے. تو یہ حکومتوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہماری نفسیات میں ایک بات بہت گہری بیٹھ گئی ہے کہ کشتی کو، کسی بھی کشتی کو حکمران ساحل سے ہم کنار کرتے ہیں یا اسے ڈبوتے ہیں. حکمران اور فوجیں ملکوں کی حفاظت نہیں کیا کرتی، قومیں اپنے ملکوں کی حفاظت کیا کرتی ہیں. اور جدید معاشروں کو تعلیم کی ضرورت ہے، ہمیشہ تعلیم کی ضرورت ہے، انسان کو تعلیم کی ضرورت ہے اور جسٹس سسٹم کی ضرورت ہے. اگر اس کے لیے آپ سٹرگل کر سکتے ہیں اور کوشش کر سکتے ہیں اور قوم میں بیداری کا عمل پیدا کر سکتے ہیں اور تو کوئی چیز آپ کو کامیابی سے روک نہیں سکتی. دیکھیے بلوچستان کے افلاس کا یہاں بہت ذکر ہوا. میری ڈاکٹر سمر مبارکمند اور ان کے ساتھیوں سے بہت طویل گفتگویں ہوئی ہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں بلوچستان دنیا کے امیر ترین خطوں میں سے ایک ہے. بلوچستان میں صرف 12 مربع کلومیٹر کے لیے $2.3 بلین کی پیشکش ڈاکٹر سمر مبارکمند نے کی ہے. اور آزاد میڈیا نے اور آزاد عدلیہ نے وہ جو یہاں ایک بڑا فریب کاری کا واقعہ ہونے والا تھا اس کو روک دیا ہے. 300 مربع کلومیٹر کا ایریا ایسا ہے جس میں سونا اور پہلے کہا جاتا تھا کہ کاپر اینڈ گولڈ ہے، اب کہا جاتا ہے گولڈ اینڈ کاپر ہے. اور تازہ ترین اندازے یہ ہیں کہ $1000 بلین کا سونا یہاں موجود ہے. اور تانبا اگر آپ اپنے ملک کی حفاظت نہیں کر سکتے تو یہ دوسری بات ہے. اور اتنی ہی مالیت کا سونا سوات میں دریافت ہو چکا ہے جس کی خبر چند دنوں کے بعد آپ میڈیا میں دیتے ہیں. پاکستان میں اتنا تیل اور اتنی گیس موجود ہے، گیس تو آپ جانتے ہی ہیں، پاکستان میں اتنے تیل موجود ہے کہ 3 سال کے اندر یہ ملک انرجی میں سیلف سفیشینٹ ہو سکتا ہے. اور $18 بلین کا بجٹ جو بل آپ ادا کرتے ہیں اسے آپ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ کو ادا نہ کرنا پڑے تو اس کی ملک کی معیشت کہاں کھڑی ہوگی. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کی زمام کبھی اپنے ہاتھ میں لی ہی نہیں ہے. ہم ہمیشہ سرداروں اور نوابوں اور حکمرانوں کے سامنے گڑ گڑاتے اور روتے رہے ہیں. اور اس کا صرف ایک طریقہ ہے زمام کار اپنے ہاتھ میں لینے کا. اس طرح کے تعلیمی ادارے جب بنیں گے، جب یہاں سے لوگ، میں نے خود اس طرح کے ایک اسکول میں تعلیم پائی، اس کا کیمپس تو بہت اچھا ہے، وہ بہت سادہ تھا لیکن کچھ درد لوگوں نے وہ اسکول قائم کیا تھا. اور اسکول کے بہت سے طالب علموں کے نام میں آپ کو گنوا سکتا ہوں اگر فرصت ہوتی. ان میں سے ایک طالب علم اس وقت دنیا میں برین سرجری کا سب سے بڑا ایکسپرٹ سمجھا جاتا ہے جو دنیا میں میں کئی سال بلوچستان کے مسئلے پہ سوچتا رہا ہوں. آپ میں سے جو لوگ اخبار پڑھتے ہیں اور ٹی وی دیکھتے ہیں معلوم ہے کہ 4 برس میں اس بات کو دہراتا رہا ہوں کہ بلوچستان کا حصہ بجٹ میں ٹھیک نہیں ہے. اور میں رنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ بلوچ لیڈر یہ ایشو ریز نہیں کرتے تھے. یہ ایشو بلوچستان کے بعد سے ریز کیا گیا، بعد میں وہ اس میں شامل ہوئے. اور جب اس کے امپلیمنٹ ہونے کا وقت آیا، یہ تعلیمی ادارے کا فنکشن ہے، میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تو حکومت کو بتایا گیا کہ یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے، بلوچستان پیکیج جیسے دیا جا رہا ہے. سب سے پہلے لوگوں کو مذاکرات کی میز پہ لائیں، ان کے مطالبات سنیں، اور جب ان پہ نیگوشیٹ آپ کر چکے ہیں تو اس کی روشنی میں یہ پیکیج دیا جائے. اس صورت میں بھی یہ 110 ارب سے کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ 120 ارب روپے ہو سکتا تھا، لیکن یہ بے چینی ختم کی جا سکتی تھی. مگر افسوس کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ چنی کیسے جاتی ہے. جناب ابوذر غفاری نے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے سایہ نہیں کیا ابوذر سے زیادہ سچے آدمی پر. یہ ان کا مقام و مرتبہ، اس پہ پیغمبروں کا استثناء بھی نہیں رکھا، یعنی عمر بھر اس آدمی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے کوئی منصب دیجیے. آپ جانتے ہیں کہ جزیرہ نما عرب فتح ہو چکا تھا اور منصب بانٹے جا رہے تھے، ذمہ داریاں سونپی جا رہی تھی. تو رسول اللہ نے کہا ابوذر ہم مانگنے والوں کو منصب نہیں دیا گیا. مغرب نے اس اصول کو جزوی طور پر اپنایا ہے اور اس کی کامیابی ہم دیکھتے ہیں. مغرب کی کوئی بالا تری نہیں ہے. میں نے مغرب کو کچھ علاقوں کو گھوم پھر کر دیکھا ہے، صرف قانون اور علم کی برتری ہے، اور ہم کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس برتری کو چیلنج نہ کر سکیں. کسی چیز نے ہمیں اس بات سے روکا نہیں ہے کہ ہم علم حاصل کریں.
جب اس ملک کا پولیٹیکل کلچر یہ ہے کہ جمہوریت کا رونا رویا جاتا ہے، اور جب جمہوریت بروئے کار آ چکتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف ایک لوٹ مچی ہوئی ہے، جیسے کوئی غیر ملکی فوجی داخل ہو گئے، پھر ماشاء اللہ لگتا ہے، پھر ہم جمہوریت کا رونا روتے ہیں، پھر ہم نان ایشوز پہ چلے جاتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ خدا کے رسول نے یہ کہا تھا کہ ٹیڑھے راستے بہت سے ہوتے ہیں اور سیدھا راستہ صرف ایک ہوتا ہے، وہ سیدھا راستہ قانون کی بالا طریقہ ہے، جدید اداروں کی تعمیر کا۔ قائد اعظم نے اپنی 40 سالہ سیاسی زندگی میں ایک بار بھی لفظ سیکولر استعمال نہیں کیا ہے۔ یہ بہت بڑا فریب ہے جو آپ کو دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قائد اعظم نے ہمیشہ اسے ماڈرن مسلم اسٹیٹ کہا، اور 2 بار انہوں نے کہا، ایک بار علی گڑھ یونیورسٹی میں اور ایک بار مسلم لیگ کی مجلس عاملہ میں۔ مسلم لیگ کی مجلس عاملہ میں انہوں نے یہ کہا کہ میں دنیا کی سب نعمتیں دیکھ چکا ہوں، اس کے سوا میں کوئی آرزو نہیں رکھتا کہ جب میں اس دنیا سے اٹھوں تو میرا ضمیر گواہی دے کہ میں نے مسلمانوں کی خدمت کا حق ادا کر دیا۔ اور علی گڑھ یونیورسٹی میں انہوں نے یہ کم و بیش یہی الفاظ پھر دہرائے۔ اور ایک امریکن جرنلسٹ نے جب انہیں پرائم منسٹرشپ کی آفر کی گئی پورے انڈیا کی، ان سے پوچھا کہ قائد اعظم آپ اس سے زیادہ کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جب قیامت کے دن خدا کے حضور پیش کیا جاؤں تو وہ مجھ سے راضی ہو۔ قائد اعظم کوئی سیکولر آدمی نہیں تھے۔ یہ بہت سے ہمارے علماء کو مغالطہ ہے جو غالباً یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کلین شیو آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اقبال بھی کلین شیو تھے، اور اقبال سے بڑھ کر کار تجدید کسی نے 20ویں صدی میں ادا نہیں کیا ہے۔ کوئی شخص مسلم شریعت کی روح کو اور اسلامی تاریخ کو اقبال سے بہتر نہیں سمجھ سکا تھا۔ دیکھیے اسٹیٹ بہت اہم ہوتی ہے۔ خدا کے رسول نے، ہم سنت کا ذکر بہت کرتے ہیں، اس پہ غور بہت تھوڑا کرتے ہیں، افسوس۔ خدا کے رسول نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے ریاست قائم کی تھی اور اس کی تقدیس واضح کر دی تھی کہ ایک نکٹا حبشی بھی اگر تمہارا غلام بنا دیا جائے تو تمہیں اس کی اطاعت کرنی ہوگی، اطاعت قانون کی حدود کے اندر۔ ریاست کوئی کھیل تماشا نہیں ہوتی ہے۔ ہزاروں برس کے تجربے سے انسان نے سیکھا ہے کہ ریاست ہوتی ہے تو عزت محفوظ رہتی ہے، ریاست ہوتی ہے تو عدل قائم ہو سکتا ہے، ریاست ہوتی ہے تو تعلیم فروغ پا سکتا ہے، ریاست سے ایک مہذب معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اور ہمارا پچھلے 50-60 برس کا 70 برس کا تجربہ یہ کہتا ہے جہاں مسلمانوں کو آزادی ملی ہے وہ ہمیشہ شریعت کی طرف اور اسلام کی طرف جائیں گے، مگر ایک پروسیس میں۔ یہ بات ہمارے بعض علماء کی سمجھ میں نہیں آتی کہ اسلام اوپر سے مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام ایک حقیقی دین ہے جسے قیامت تک برقرار رہنا ہے۔ یہ دلوں اور روحوں میں بویا جائے گا، یہ سمجھایا جائے گا، یہ سکھایا جائے گا، یہ دلوں کے اور دماغوں کے اندر پیدا ہوگا، تب یہ بروئے کار رہے گا۔ یہ قوت سے نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ کیا ہے اس کی معیشت کن وجوہ سے خراب ہوتی ہے، اس کی میں تعلیم کیوں فروغ نہیں پا سکی؟ اور بلوچستان کے سلسلے میں صرف ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں۔ 3 برس سے پہلے یہ بات میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ اگر یہاں تعلیمی ادارے قائم کیے جا سکتے ہیں تو اس کا مستقبل منور ہو سکتا ہے۔ مجھے بے انتہا خوشی ہے، میں خالد مسعود صاحب کی طرح کہتا ہوں اس سے اچھا یوم آزادی میں نے اپنی زندگی میں نہیں گزارا۔ اس طرح کا بھی تعاون آپ کو درکار ہوگا۔ میں اور میرے ساتھی انشاءاللہ ہمیشہ حاضر ہوں گے۔ میں اپنی ذاتی لائبریری آپ کو تحفے میں دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ حاصل کریں گے الہجرہ اسکول میں کلاس کی سطح پہ، کالج کی سطح پہ، یا آخری امتحانات کی صورت میں، یہ میں آپ کے المنائی ایسوسی ایشن پہ چھوڑتا ہوں۔ 1 لاکھ روپے سالانہ ان کے انعامات کے لیے میں اپنی جیب سے دوں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ گرمیوں کے موسم میں کم از کم 1 ہفتہ آپ کے ساتھ گزار سکوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔